हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे इस मामले पर कि बरतानिया में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की अपने भाई मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मुशावरत के बाद जो ख़बरें आई हैं, उसमें कहा गया है कि सबसे सीनियर फ़ौजी अफसर को आर्मी चीफ़ तैनात किया जाएगा। तारीख़ एक बार फिर मौका दे रही है शरीफ ख़ानदान को कि वो एक बार फिर आर्मी चीफ़ की तकर्री करें। माजी में क्या होता रहा है और इस बार क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे तारीख़ के हवालों से। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, एक बार फिर जो है तारीख़ वो आ गई है नवाज़ शरीफ के पास कि वो अपना कोई किरदार या इनपुट अदा करें, आर्मी तारीख़ लिखें और फिर बाद में तारीख बन भी जाती है। ये भी एक अलमिया रहा है। ठीक है, तो ये बताएं कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप आगाज़ करें इस बारे में कि नवाज शरीफ साहब की जो आर्मी चीफ़ तैनात करने की हिस्ट्री है, उस प्रोसेस में दाखिल होने की हिस्ट्री, वो पहली दफ़ा उस वक्त शुरू होती है जब जल असलम बेग आर्मी चीफ़ थे। और असलम बेग आर्मी चीफ़ थे तो असलम बेग रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के करीब आए तो फिर आर्मी चीफ़ की तैनाती का एक प्रोसेस शुरू हुआ। उस वक्त के जो सदर थे वो इसहाक खान थे, बड़े पावरफुल सदर थे। 8th अमेंडमेंट 8वीं तरमीम यानी कि 58(2) भी असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार उनके पास था। और ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो इख्तियार है टेक्निकली वो भी उनके पास था। तो मैं चाहता हूँ कि इससे हम बात का आगाज़ करते हैं। तो चीमा साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ कि बताएं ना ज़रा तारीख़ के हवाले से कि क्या हुआ था असलम बेग साहब के हवाले से, और अब फिर उधर से चलते हुए हम कमर बाजवा साहब तक आते हैं। तो एजाज़, तारीख़ जो है वो तो बड़े दिलचस्प वाक़या से भरी हुई है। जिस तरह आपने जनरल असलम बेग का जिक्र किया, तो असलम बेग को यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक मेडल फॉर डेमोक्रेसी भी दिया था। जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद ना उनसे ख़तरा रहता था कि कोई ना कोई उस दौरान IGI वगैरह भी बनी और कोई MQM के जो लोग हैं उनको भी आगे पीछे करने में उस टाइम जो जनरल साहब या हमीद गुल साहब जो उस टाइम ISI चीफ भी थे, MI और बाद में ISI। हाँ जी नहीं, हाँ, उस टाइम तो जब ISI ये थे, IJ वगैरह बनी तब वही थे ना। ISI। तो उसमें काफ़ी एक उनका अमल दखल था। इसमें एक मैं इंटरप्शन और एडिशन करता जाऊं हम्म, कि जो असलम बेग साहब थे उन्होंने IJI बनवाई थी नवाज शरीफ साहब और बाकी जमातों के साथ मिलकर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। हाँ तो नवाज शरीफ साहब उसमें कातलों के साथ थे, जैसे कहते हैं जमहूरियत के कातलों के हाँ साथ हाँ थे। हाँ और उस वक्त कोई 14 करोड़ रुपए की एक रकम भी तकसीम हुई थी, जिसका बाद में बड़ा मशहूर केस था जिसे असगर खान केस कहते हैं 1990। लेकिन मेरे ख्याल है कि अगर हम इसको आर्मी चीफ तक महदूद कर लें, जी जी, उसी हाँ तरफ हाँ आते हैं, लेकिन मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट में बता दूं। कॉन्टेक्स्ट जो है हाँ काफ़ी लंबा हो हाँ, जाएगा। नहीं नहीं, वो हाँ मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ बाद में आते हैं, वो जो आपने पस हाँ मंजर दिया है ना, हाँ तो उसके ऊपर आ गया हाँ है कि जब नवाज शरीफ आ गए प्राइम हाँ मिनिस्टर बन हाँ गए, उस हाँ। उधर से आए। अच्छा, तो उस टाइम ये बड़ा एक इशू था कि किसको आगे आर्मी चीफ किसको बनाना है। ठीक। तो बहसीत सदर ये इख्तियार जो है ये तो सदर के पास होता ठीक है, है। लेकिन जो जो वज़ीर आज़म है उसकी मुशावरत ज़रूर शामिल होती है। जो फाइनल डिसीजन है उस वक्त में सदर के पास होता था। ठीक। अब ये है कि जो ख़बरें जो आ रही थी वो ये थी कि MQM के हवाले से और जो जनरल असलम बेग हैं उनके ताल्लुकात के हवाले से, तो इनको ये भी साथ खतरा था, कोई दरमियान में अफवाहें भी चलना शुरू हो गई। अगस्त में जाके तैनाती होनी थी, क्योंकि अगस्त 1988 में जनरल बेग जो हैं वो तैनात हुए थे। तो आगे जाके अगस्त 1991 में जो नेक्स्ट आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी। तो 1991 के मई जून में कोई अफवाहें शुरू हो गई जी कि कोई जैसे ना कोई मार्शल लॉ की तैयारी हो रही है। तो जो गुलाम इसहाक खान है वो बड़े जहादीदा आदमी थे, उन्होंने कोई सोचा कि इसका सलूशन निकाला जाए। उन्होंने पहले तो ये किया कि जो जनरल आसिफ नवाज साहब थे वो उस टाइम कराची में तैनात थे कोर कमांडर के तौर पे, उनको वो इधर ले आए एज आ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ठीक। जो आर्मी चीफ के बाद जो सबसे पावरफुल पोजीशन होती है उस पर ले आए। और जब ये अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ मार्शल लॉ के हवाले से कि कोई इस तरह का मामला भी हो सकता है, तो उन्होंने कोई 2-3 माह पहले ही ऐलान कर दिया कि जो नेक्स्ट जो चीफ हैं वो आसिफ नवाज होंगे। लेकिन इसके पीछे एक जो है ना सियासत चल रही थी, यानी इसके मामले मुशावरत कह लें, मुशावरत चल रही थी कि किसको बनाना है।
اب یہ ہے کہ جو اس ٹائم جو سب سے سینئر موسٹ تھے وہ تھے جنرل شمیم عالم. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ جو تھے وہ جنرل آصف نواز تھے. جو تیسرے نمبر پہ تھے وہ جنرل حمید گل تھے. ٹھیک ہے. اچھا حمید گل صاحب جو ہیں یعنی کہ انہوں نے مختلف موقعوں پہ یہ بھی کہا جی کہ جو ہے نا ادھر سے جو سمری وزیر اعظم سے آگے موو کی تھی اس میں پہلے نمبر پہ تھا, یعنی ترجیحات کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے نا ریکمنڈیشن میں یہ تھا. لیکن جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے مختلف جو انٹرویوز دیے, اور جس طرح وہ شجاع نواز صاحب ہیں ان کی ایک کتاب ہے کراس وارڈ, اس میں انہوں نے کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, بڑی اچھی کتاب ہے اس حوالے سے. ایک بہت بڑی ایک ملٹری کے حوالے سے ایک دستاویزاتی ایک اس کی اہمیت ہے, بائبل آف پاکستان ملٹری. ہاں. تو اس میں وہ جو انہوں نے میاں نواز شریف نے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے جنرل حمید گل کا نام نہیں دیا تھا, میں نے جو سینئر موسٹ ہے ان کا نام دیا تھا. یعنی اب میں اصل میں یہ بات اس پیرائے میں بھی کر رہا ہوں کہ ابھی بھی جو لنڈن میں پریس کانفرنس وہ جو ادھر سے خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے جی کہ سینئر موسٹ کو آرمی چیف لگایا جائے گا. گو کہ اس بارے میں ابھی ابہام ہے کیونکہ چیئرمین بھی لگنا ہے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف دونوں نے لگنا ہے. ان سے سینئر موسٹ وہ آرمی چیف کے لیے کس کو سفر کر رہے ہیں. بیک ٹو دا پوائنٹ, تو انہوں نے جنرل شمیم عالم کو لگانا چاہ رہے تھے جو سینئر موسٹ تھے, اور جو جنرل غلام اسحاق خان جو ہیں انہوں نے آصف نواز صاحب جو ہیں ان کو نامزد کر دیا کہ یہ نیکسٹ آرمی چیف ہوں گے. پھر اس کے بعد کوئی تھوڑے سے درمیان میں کوئی ایک فاصلے بھی بڑھتے گئے. جو جنرل آصف نواز صاحب جو ہیں ان کو میاں محمد شریف جو ہیں جو میاں نواز شریف کے والد ہیں, انہوں نے ان کی تعیناتی کے بعد کوئی ایک BMW کی بھی آفر کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں, تو یہ بھی BMW مانگ رہے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں اپنے اس بیٹے کو دوں, تو اگر ان سے کوئی لڑائی ہو تو آپ نے میرے سے بات کرنی ہے, کوئی یہ چیزیں پبلک نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ہر BMW بھی نہ لی, اس سے ایک درمیان میں ایک ٹرسٹ جو ہے وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھتا گیا. تو خیر ان کی جا کے 1993 جنوری میں ایک یعنی کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ان کی ایک ڈیتھ ہو گئی جنرل آصف نواز کی 8 جنوری 1993 کو. اس کے بعد نئے آرمی چیف کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان دا مین وائل نہیں چیمہ صاحب میں تھوڑی نا کنفیوژن میں ایز اے لسنر میں اسلم بیگ صاحب اچانک ہی ریٹائر ہو گئے ہیں اور یہ تعینات ہو گئے ہیں, ذرا وہ مس کر رہے ہیں میرے خیال میں. نہیں کیا یعنی کہ آپ بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اسلم بیگ صاحب جو ریٹائر ہوئے, اسلم بیگ صاحب بھی خواہش مند تھے کہ ایکسٹینشن ملے ان کو, ٹھیک ہے. اچھا اب گلف وار آ گئی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف بیانات دیے, وہ اس لیے دیے کہ شاید ان کی دے ور ناٹ ایٹ گڈ ٹرمز ود دی پرائم منسٹر, اور سم ویئر وہ پریزیڈنٹ کا اعتماد بھی کھو بیٹھے تھے. تو شمیم عالم کو نظر انداز کر کے آصف نواز صاحب کو لگایا, اور آصف نواز صاحب کو اس لیے لگایا کہ اسحاق خان صاحب نے وہ آصف نواز صاحب کو چنا تھا. نہیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جنرل شمیم عالم کا کہہ رہے تھے, اور غلام اسحاق خان جو ہیں انہوں نے جنرل آصف نواز کو کا فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے نا, اور نہ صرف کہ چنا, انہوں نے وقت سے پہلے قبل از وقت کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے اعلان کر دیا کہ جنرل آصف نواز جو ہیں وہ نئے چیف ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جا کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جنوری 1993 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس ٹائم جو سینئر موسٹ جنرل تھے وہ تھے جنرل اشرف جنجوعہ. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ ایک قائم مقام چیف بھی بن گئے. ٹھیک ہے. اس دوران جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ایک اعلان ہونا تھا کہ کون جو فائنلی کس کو نامزد کیا جاتا ہے, تعینات کیا جاتا ہے, اس بارے میں دوبارہ سے مشاورت شروع ہو گئی. تو ان کے بعد جو ہیں جنرل اشرف جنجوعہ کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آ رہے تھے وہ تھے جنرل فرخ خان. ٹھیک ہے. غلام اسحاق خان جو ہے نا, اب یہ ہے کہ اس معاملے میں ابھی نواز شریف جو ہے وہی وزیر اعظم ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل اشرف کو رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے, کہ وہ سینئر موسٹ ہیں ان کو رہنے دیا جائے. اب یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اطلاعات یہ تھی کہ ان کی کوئی نیگیٹو رپورٹس بھی تھیں, کوئی یہ ایک آرگومنٹ ان کے اگینسٹ جاتا تھا. اس کے بعد آ رہے تھے فرخ خان. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہے تھے تیسرے نمبر پہ کہہ لیں, یعنی پہلے نمبر پہ تو اشرف جنجوعہ تھے نا, دوسرے نمبر پہ فرخ خان, تیسرے نمبر پہ تھے ہمایوں بنگش. ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو جنرل کاکڑ وحید کاکڑ جو ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ فرخ خان پہ جو ہے میاں نواز شریف کی بڑی زیرو ٹالرنس تھی. انہوں نے پوچھا غلام اسحاق صاحب کو کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے, آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ فرخ خان, کہ وہ ان کو سینئر موسٹ سمجھتے تھے کہ یعنی اشرف جنجوعہ کے بعد. انہوں نے کہا کہ نہیں, یعنی کہ
اینی باڈی بٹ فاروق خان، یہ انہوں نے پیغام پہنچایا چودھری نثار کے ذریعے، ٹھیک ہے. اب جو ہے اس پہ کافی جو ہے ٹینشن بھی بڑھ گئی. تو پھر جو ہے کوئی چودھری صاحب بھی جو ہے انہوں نے درمیان میں پڑے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اگر ایک بات پہ اگر اٹک گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فاروق خان کا نہیں ان کو پسند کر رہے، تو آپ کوئی اور لگا دیں. تو پھر جو لاٹری ہے وہ جنرل وحید کاکڑ کی نکلی کہ ان کو لگا دیا جائے. وہ اس ٹائم کور کمانڈر کوئٹہ تھے، اور بائی دا وے وہ جنرل بیگ جو ہیں ان کی بیڈ بک میں تھے، اور انہوں نے ان کو کوئٹہ بھیجا ہوا تھا. پہلے وہ ادھر ایڈجوٹنٹ جنرل تھے ادھر GHQ میں، ٹھیک ہے. یہ آگے جنرل کاکڑ صاحب جو ہیں آگے، اور 1993 میں کوئی میرے خیال ہے کہ آگے جا کے کوئی مئی جون میں انہوں نے دونوں کو گھر بھی بھیج دیا. اس میں ایک اور میں ایڈیشن کرتا جاتا ہوں. وحید کاکڑ صاحب جب آرمی چیف لگے، یہ ایک میوچل کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے، ٹھیک ہے، صدر اور نواز شریف صاحب کے پاس، کیونکہ نواز شریف صاحب نے صدر کے ایک کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور صدر صاحب نے ان کے ایک کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں بالکل ایسا ہی تھا. اچھا، اب اس میں نا ایک اور بات بھی ہوئی، لیکن ادھر نا ایک رنگ ضرور دیا جا رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ کاکڑ صاحب کو بھی وہی جو ہے نا ایک ایتھنک کلر. جی میں اسی کے اوپر آنے لگا ہوں. گوہر ایوب صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں، انہوں نے میری ان سے گوہر ایوب صاحب سے ملاقاتیں ہیں، ابھی وہ حیات ہیں. تو گوہر ایوب صاحب نے صدر سے ملاقات کی اور صدر صاحب سے پوچھا کہ ان کی کیا پریورٹی تھی کہ انہوں نے وحید کاکڑ کو جو چوتھے نمبر پہ تھا اس کو چنا. تو اسحاق خان صاحب نے گوہر ایوب صاحب کو کہا کہ میں نے دیکھا کہ ڈاؤن دی لائن یہ پٹھان جو ہے نا آفسر وہ ہے، اس کے بعد شاید ایک لمبا عرصہ تک کوئی پٹھان آفسر یا کوئی اور نہیں آئے گا. یہ اسحاق خان صاحب نے بات گوہر ایوب صاحب کو بتائی، اور غالباً میں یاد نہیں مجھے پڑھ رہا، پاور کاریڈورز ان کی کتاب ہے گوہر ایوب صاحب کی، مجھے یاد پڑتا ہے شاید یہ بات انہوں نے ادھر بھی لکھی ہوئی. اچھا اعزاز، جو غلام اسحاق خان کے داماد ہیں انور سیف اللہ جی، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. جی اچھا، اس میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں چونکہ ایک ایوان صدر میں میرا کافی آنا جانا تھا، تو میں نے جب غلام اسحاق خان سے پوچھا کہ کون ہو از دا نیکسٹ آرمی چیف، تو انہوں نے کہا فاروق، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ میری کچھ عرصے بعد پتہ چلا جی کہ نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں تو نہیں مانتا، یعنی کہ فاروق کو نہیں. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی کہ بس یعنی میں نہیں مانتا، یعنی کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ آئیں، ٹھیک ہے. تو اینی وے انہوں نے کہا جی کہ اس دوران نا کہ میں چونکہ جنرل آصف نواز کا کوئی تدفین وغیرہ کا جو معاملہ تھا اور میرا GHQ بھی چکر لگ رہا تھا، تو جنرل ہمایوں بنگش جو ہیں انہوں نے ان سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ غلام اسحاق خان صاحب کو یہ بتا دیجیے گا کہ آرمی کی طرف سے آرمی ان تینوں ناموں کے علاوہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اچھا، ہاں، ایک جو ہے نمبر 1 فاروق خان، دوسرے نمبر پہ ہمایوں بنگش جو کہ میسنجر بھی تھے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہیں وحید کاکڑ. ٹھیک ہے. تو فائنلی جو ہے آپ یہ کہہ لیں وحید کاکڑ چوتھے نمبر پہ نہیں تھے، پہلے وہ نمبر پہ ہم جو ہے اگر ان کو مائنس کر رہے ہیں پہلے والے کو، اشرف صاحب کو مائنس کر جنرل اشرف کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیچھے انہوں نے کہا جی کہ یہ 3 نام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جو ہے آپ نے جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ کون سا لینا ہے. تو اس میں میرے خیال ہے کوئی ایک ایتھنک ٹچ بھی آ گیا ہوگا. یہ کوئی ایک نیچرل چیز ہوتی ہے، کوئی ان کا ہو سکتا ہے کمفرٹ لیول بھی ہو ان کے ساتھ. تو خیر جنرل وحید کاکڑ نے ویسے ثابت بھی کیا کہ وہ بڑے پروفیشنل سولجر تھے، اور بعد میں بینظیر بھٹو نے ان کو ایکسٹینشن دینے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کا بینظیر بھٹو نے باقاعدہ کوئی انٹرویوز میں بھی بات کی ہے اس بارے میں، یعنی کہ جو شجاع صاحب سے. جی ٹھیک بات ہے، ایسا ہی. تو انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتی تھی کہ یہ کم از کم 1 سال کی ایکسٹینشن لے لیں، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا. ٹھیک بات. اب جو ہے یعنی کہ اب جو ہے بات یہ میاں نواز شریف کی نہیں آتی، لیکن درمیان میں کور کر دیں جو جنرل جہانگیر کرامت ہے. میرے خیال میں ان کو بعد میں ہم کرتے ہیں، ہم کر دیں کوئکلی کر دیں میرے خیال میں کر دیں. تو جو جنرل جہانگیر کرامت جو ہیں اس کے بعد جب کاکڑ صاحب گئے تو جنرل جہانگیر کرامت جو ہے وہ آرمی چیف بنے. اور جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صدر جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہوتا تھا، فائنل اتھارٹی وہ تھا. تو اس ٹائم جو نام ہو رہے تھے بینظیر بھٹو جو ہیں وہ جنرل جاوید اشرف قاضی کو چاہتی تھی کہ آرمی چیف ہوں، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ DGISA کے طور پر بھی کام کیا تھا. ایک جنرل نصیر اختر تھے، وہ کراچی میں تھے، وہ زرداری صاحب کے بڑے قریب تھے، لیکن ان کو MQM والے پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک جنرل طارق تھے اور جنرل کرامت تھے. ٹھیک ہے. تو فائنلی جو ہے وہ کسی پہ کو بینظیر نہیں مان رہی تھیں بینظیر بھٹو صاحبہ، اور کسی پہ فاروق الغاری نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ جو جنرل کرامت جو ہیں
ان پر ایگری کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا جب جو جنرل کرامت پہ ایگری کیا تو بعد میں ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے جنرل کرامت کو جو مریحہ لودھی صاحب ہیں جو کہ ایڈیٹر بھی رہی ہیں بعد میں ایمبیسڈر بھی رہی ہیں, انہوں نے جنرل کرامت سے کہا میں آپ سے ملنا ہے. وہ ایک ہوٹل میں انہیں ملی اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا آپ کا نام فائنل کر دیا گیا اور یہ بینظیر پرائم منسٹر نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوئی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی میں نے بھی ملنا ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب ملے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کا نام فائنل ہو گیا اور یہ پرائم منسٹر نے کیا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں جب انہوں نے جا کے کہیں ادھر بات صدر صاحب سے ہوئی تو صدر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ انہوں نے اور میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو جہانگیر کرامت ہے ان کا یہ خیال ہے کہ میرا نام جو ہے اس میں اس کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے یا اس کو آگے بڑھانے میں جو دو لوگوں کا رول ہے نا, ایک جنرل وحید کاکڑ ہے اور دوسرے جو ہیں وہ فاروق لغاری صاحب ہیں. ٹھیک بات. اب یہ ہے کہ جنرل کرامت جو ہے انہوں نے جا کے آگے ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے. 1997 میں کیا جی, 1997 اکتوبر 1997. اکتوبر 1997 میں. جی. اس کے بعد جو ہے جنرل مشرف صاحب آ گئے. اب یہ ہے کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ چودھری انصار کے جو بھائی ہیں وہ اس ٹائم ڈیفنس سیکٹری بھی تھے, جنرل افتخار علی وہ ان کے قریب تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے چودھری انصار جو ہیں وہ بھی ایک چاہتے تھے کہ بھئی ایک بندہ جو ہمارا جاننے والا ہے تو ہماری ایکسیس بھی اس تک زیادہ ہوگی, ہماری ایک اپنی اہمیت بھی ہوگی, تو ان کو کیا جائے. اچھا میاں نواز شریف جو ہیں انٹرسٹنگلی انہوں نے بعد میں اپنے انٹرویوز میں انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی ACR تھی جنرل مشرف کی اس میں یہ تھا کہ ہی از ناٹ فٹ فار آرمی چیف پوزیشن. ٹھیک ہے. اور اس میں جو وجہ بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بندہ بہت جلدی میں فیصلے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ میں نے بھی جلدی میں فیصلہ کیا تھا. اچھا چیمہ صاحب اس میں ایڈ کرتا ہوں, یہ جو جنرل مشرف تھے نا, جب آرمی چیف بننا تھا, جب آرمی چیف بننے کا معاملہ آ رہا تھا, تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, جنرل جہانگیر کرامت انہیں فوج سے نکالنے لگے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. ان کے خلاف بڑی شکایتیں تھیں, ان کے مورل کے حوالے سے بھی بڑی شکایتیں تھیں, یہ ان کو نکال دینا تھا انہوں نے, ان کے خلاف بلکہ ایک انکوائری بھی انیشیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن مین وائل جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا شارپ آدمی تھے, اور بڑے شارپ نظر بھی آتے تھے, بعد میں بھی بڑے شارپ آدمی تھے. انہوں نے جو نواز شریف اور ان کے ارد گرد جو ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے ذاتی تعلقات بنا لیے تھے, اور کچھ ان کی عہدے کی وجہ سے تھے. مثال کے طور پہ نواز شریف کے ارد گرد جو سب سے اہم آدمی تھے وہ سعید مہدی تھے, پرنسپل سیکرٹری. مشرف صاحب کور کمانڈر کراچی تھے, اور سعید مہدی صاحب کسی زمانے میں چیف سیکرٹری سندھ تھے. تو مشرف صاحب نے وہاں پر ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, اور مشرف صاحب کو ایٹ دیٹ ٹائم ہی پتا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں. پھر ایک اور حوالہ ہے اس کا کہ مشرف صاحب یہ جو کیپٹن صفدر ہیں, کیپٹن صفدر کو مشرف صاحب نے وو کرنے کی کوشش کی. اچھا. ٹھیک ہے. اور کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وو کرنے کی کوشش بھی کی, جی ون کرنے کی کوشش کی. اچھا خالی یہ دو نہیں ہے, ایک حوالہ آپ نے چودھری نثار علی خان کا بھی دے دیا ہے اور جنرل علی قلی خان کا بھی دے دیا ہے کہ جنرل علی قلی خان جو جنرل افتخار ہیں ان کی قربت تھی, بہت زیادہ قریبی دوستی تھی ان کی. اچھا اب ایک اور جو اس وقت کا جو سینئر موسٹ تھا وہ تھا جنرل علی قلی خان. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کو یہ دونوں بھائی جنرل افتخار مرحوم اور چودھری نثار علی خان, علی قلی خان کے ساتھ جنرل افتخار کے تعلقات اچھے نہیں تھے. وہ ان کے بارے میں نیگیٹو رپورٹ, وہ بڑی نیگیٹو رپورٹ دیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن فیصلہ نواز شریف نے ان کے کہنے, چودھری نثار کے کہنے پہ نہیں کیا. ہوا یہ کہ جب جہانگیر کرامت کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو جہانگیر کرامت کو ہٹانے سے پہلے ہی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا نواز شریف صاحب نے سوچا. نواز شریف صاحب یہاں پر گاڑی میں بیٹھے پرائم منسٹر ہاؤس سے مری کے لیے نکلے, اور ان کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور ساتھ پیچھے جو ہیں ان کے بیٹھے ہوئے تھے سعید مہدی صاحب. اچھا. ٹھیک ہے. اس گاڑی چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہانگیر کرامت کو میں نے فارغ کر دینا ہے, اگلا آرمی چیف کا نام بتائیں کہ کس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا مگر کوئی نہیں, شہباز مینو نہ دس. ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب نے
کہا کہ جی سعید مہدی صاحب جو ہے نا ان کے بھی جرنیلوں میں بڑے ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں. تو سعید مہدی صاحب تو پہلے ہی جنرل مشرف کے بڑے قریب ہو چکے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی جنرل مشرف. تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ پرویز مشرف. جی پرویز مشرف بڑے اس ٹائم پرنسپل سیکرٹری تھے. سعید مہدی اس وقت سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یا پرنسپل سیکرٹری تھے جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شہباز شریف وہ بھی پہلے وہ ہو چکے تھے. کس طرح وہ ہو چکے تھے؟ وہ کی بجائے ون کہاں کریں سمجھ لگ جائے. ہاں ون ہو چکے تھے. شہباز شریف صاحب پہلے ہی ون ہو چکے تھے. ان کو ون کرنے میں کس کا کردار تھا؟ چودھری نثار علی خان کا. اور چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ ان کی ملاقاتیں بھی شہباز شریف صاحب سے کروا چکے تھے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جو جنرل پرویز مشرف ہیں وہ کالے شیشوں والی گاڑی میں آ کے ملا کرتے تھے چودھری نثار علی خان سے بھی. اور ان ویریفائڈ بات ہے لیکن یہ بات لوگ بتاتے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملے تھے. تو اس طرح پرویز مشرف صاحب آ کر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی لابنگ بھی کی. جی جی ٹھیک ہے. جو جنرل مشرف نے اپنا انٹرویو دیا انہوں نے کہا جی کہ مجھے نواز شریف نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے بنایا ہے کہ آپ نے کسی سے سفارش نہیں کرائی. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ سارے لوگ آ کے اپنے لیول پہ یہ بھی کہتے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر مجھے کوئی ملے گا تو میں جا کے بتاؤں گا جی فلاں بندہ آ کے منتیں کر رہا ہے تو میری سفارش جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو لابسٹ تھے انہوں نے شاید یہ ایک تاثر دیا ہو کہ ہم کو انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ اس میں ایک دو چیزیں جو ہم مس کر گئے. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ پہلی اپوائنٹمنٹ ہے کہ جدھر نواز شریف ایز اے وزیر اعظم پورا اختیار استعمال کرتے تھے. اس ٹائم جو 58(2)B ہے وہ ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یعنی اس سے پہلے وہ سفارش کر سکتے تھے ایز اے پرائم منسٹر کہ فلاں کو لگا دیں. اچھا. جب تک وہ سفارش کر سکتے تھے اس ٹائم انہوں نے سینئر موسٹ کی بات کی. ٹھیک ہے. کہ ہم نے جو بات کی ہے پہلے بھی کہ جنرل شمیم عالم کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بات کی جنرل اشرف کی, اشرف جنجوعہ کی, کہ جب آصف نواز جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد. اب یہ ہے کہ اس دفعہ جو کینڈیڈیٹ تھے اس میں جو ٹاپ پر تھے وہ علی قلی خان تھے, جنرل علی قلی خان. دوسرے نمبر پہ جو تھے جنرل خالد نواز تھے. ٹھیک ہے. آگے پھر آ رہے تھے جنرل مشرف تھے, جنرل صلاح الدین ترمذی جو کہ ابھی سینیٹر بھی ہے نا میرے. جی سینیٹر تھے, نون لیگ کے تھے. نون لیگ کے سینیٹر تھے یہ تھے. اور پھر 5ویں نمبر پہ جو ہیں وہ جنرل ضیاء الدین خواجہ تھے. ٹھیک ہے. کہ جب میاں نواز شریف نے جنرل مشرف کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی تو جس کو آرمی چیف لگایا گیا وہ جنرل ضیاء الدین تھے. ٹھیک ہے. ان کو لگایا گیا ہے, وہ ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ ناکام ہو گئی. دو چھوٹی باتیں میں ایڈ کر دوں, انٹرسٹنگ باتیں. جہانگیر کرامت کو فارغ پہلے کیا جانا تھا. تو نواز شریف صاحب نے جب اس دن کہا کہ فارغ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا کہ اسے فارغ کرنے کا نا آرڈر لے آؤ. تو پرنسپل سیکرٹری جو تھے سعید مہدی صاحب انہوں نے آرڈر نہیں دیا. انہوں نے کہا جی یہ نہ کریں, آپ اس سے مل لیں. انہوں نے نہیں کیا. نواز شریف صاحب مری میں تھے, واپس آئے ہیلی کاپٹر پہ, تو ہیلی پیڈ پہ انہوں نے سعید مہدی صاحب سے کہا کہ بتاؤ سعید کدھر ہے. انہوں نے کہا سر میں آپ سے بات کروں. اس نے کہا تم معطل ہو. اچھا. آپ معطل ہیں. وہ سعید مہدی صاحب گھر پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے اس کو جہانگیر کرامت کو فارغ کرنے کا آرڈر جاری نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. پھر رات کو پرائم منسٹر صاحب فون کرتے ہیں سعید مہدی صاحب کو کہ آپ نے اسے میرے پیچھے کیوں لگا دیا. اس نے کہا سر میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی, میں یہاں پہ گھر پہ موجود ہوں, آپ چیک کر سکتے ہیں. میں تو اس نے کہا نہیں آپ بتائیں. آپ وہ مجھے بار بار کال کر رہا ہے. کون؟ جنرل جہانگیر کرامت کال کر رہا ہے. اور جہانگیر کرامت اس لیے فارغ ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اسپیچ کی تھی کہ نیشنل سیکورٹی نیول کالج لاہور میں نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک ادارہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کال کر رہا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے. تو سعید مہدی صاحب دوبارہ سر کہتے ہیں اس سے بہتر اور کوئی بات ہی نہیں ہے, سر آپ اسے ملیں اور جو ہے اسے بتا دیں اور اسے کہہ دیں ہم تجھے فارغ کر رہے ہیں. تو پھر اگلے دن صبح جب نواز شریف صاحب ان سے ملے تو نواز شریف صاحب نے سعید مہدی کو بھی کہا کہ بھائی آپ بھی آ جائیں. اس نے کہا سر میں تو معطل ہوں, آپ نے تو مجھے یعنی گھر بھیج دیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں پرائم منسٹر کے طور پہ. وہ معطل آرڈر تو کوئی نہیں ہوا تھا. تو خیر جو جہانگیر کرامت فارغ ہو گئے اور جو تعیناتی کی جو نوٹیفیکیشن تھا وہ
ٹائپ کیا مشرف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ٹائپ کیا سعید مہدی صاحب نے. اب ایک اور بات سن لیں کہ جس وقت جنرل مشرف کو بلایا گیا تھا, یہ منگلہ کے کور کمانڈر تھے, نواز شریف سے ملنے کے لیے بلایا گیا تھا. جب نواز شریف سے انہیں ملنے کے لیے فون گیا تو مشرف صاحب نے پوچھا, کیونکہ مشرف صاحب کو پتا تھا ماحول کیا ہے کہ پرائم منسٹر خوش نہیں ہے جنرل جہانگیر کی آمد سے, تو جب پرائم منسٹر ہاؤس سے غالباً بریگیڈیئر جاوید اقبال تھے ان کے ملٹری سیکرٹری, انہوں نے فون کیا کہ جنرل مشرف صاحب آپ سے پرائم منسٹر ملنا چاہتے ہیں. تو مشرف صاحب نے کہا کہ میں جی ایچ کیو بتا کے آؤں یا سیدھا آ جاؤں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ سیدھے آ جائیں, ٹھیک ہے. تو مشرف صاحب جب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ آرمی چیف بن جائیں گے, ان کے گمان, لیکن ایک خواہش تو ہوتی ہے نا, خواہش تو تھی ان کی, ٹھیک ہے. لیکن انہیں اس وقت لاہور سے ایک بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے فون کیا. انہوں نے کہا کہ جی سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس نے کہا کس بات کی؟ سر آپ اگلے آرمی چیف بننے جا رہے ہیں. تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو کہ آج کل پی ٹی آئی میں ہے, وہ اس وقت آئی ایس آئی میں تھے اور آئی ایس آئی لاہور میں تھے. تو یہ جو شریف فیملی ہے یہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ کر لیا کرتے تھے, ان کی رپورٹر رکھا کرتے تھے. تو خیر, اور ویسے اعزاز ایک اور بھی ہے, یعنی کہ بات پھر کدھر سے کدھر نکل جاتی ہے. جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں وہ اس سے پہلے اینٹی نارکوٹکس فورس میں تھے جی, اور انہوں نے زرداری صاحب پر کیس بنایا تھا کہ جس میں ایک بندہ ہے رحیم یار خان کا, اور وہ پکڑا گیا ہے اور اس سے 3 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے جی کہ میں آصف زرداری کے لیے کام کرتا ہوں اور ہم یہ 1982 سے کر رہے ہیں. ٹھیک بات. اچھا, اس ٹائم کے جو اے این ایف کے ڈی جی تھے اینٹی نارکوٹکس کے, وہ جنرل مشتاق تھے. انہوں نے جو ہے نا وہ اس حق میں نہیں تھے کیس کرنے کے, اور وہ یہ بھی کہتے تھے جی کہ اب یہ 1982 کی بات کر رہا ہے, تو اس ٹائم تو اینٹی نارکوٹک فورس کا یہ اینٹی نارکوٹکس والا لا بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم کوئی اور لا تھا جو خالد انور صاحب نے کہا جی کہ نہیں کہ وہ کوئی تھا تو صحیح نا. تو پھر جو ہے نا انہوں نے کہانی کو تھوڑی سی چینج کی, تو اس میں انہوں نے ایک اور کوئی خاتون جو ہے وہ تلاش کی لاہور میں, کوئی جو ہے نا کوئی دوسری قسم کی. تو اس نے کہا جی کہ میں کہیں نہا رہی تھی, میں نے صابن لگایا ہوا تھا, یہ بندہ جو ہے گھر میں گھس گیا ہے, اور جی ہم نے اس کو پکڑا ہے, اور جب اطلاعات اس کو انویسٹیگیشن کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ ہیروئن کا کام کرتا ہے. تو اس لحاظ سے جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں, ان کی جو سیف الرحمان ہیں جو اس ٹائم احتساب بیورو کے چیئرمین تھے, ابھی جو میاں نواز مریم نواز کے جو بیٹے کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے, ہاں, تو وہ جو ہیں ان کی یہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے ساتھ ایک قربت تھی, یعنی کہ ایک جو ہے نا وہ ایک جو پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی کی جو ہنٹنگ کرتے تھے اس میں وہ مل کے کرتے تھے. آگے چلتے ہیں جی. مشرف صاحب آ گئے اور مشرف صاحب نے آ کے پہلے ہی سال کو کر دیا, اور نواز شریف صاحب کا جو پہلا فیصلہ ہے بطور پرائم منسٹر آرمی چیف کا وہ ناکام ہو گیا. مشرف صاحب نے 2007 کے جنوری فیبروری تک مارچ تک بڑے بھرپور طریقے سے اقتدار کیا. 9 مارچ کو آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری کو فارغ کیا اور پھر ان کے خلاف کیمپین چل گئی. کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ مشرف صاحب نے فیصلہ کر لیا مجبور ہو کر, کیونکہ ایک کیمپین چل رہی تھی ان کے, کہ انہوں نے اب وردی اتار دینی ہے. اور 27 یہ بات ہے 2007 کی 27 نومبر 2007 کو انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کمانڈ دے دی جنرل کیانی کو. اب میری جنرل مشرف صاحب سے 2 ملاقاتیں ہیں اس پرٹیکولر والے سے کہ, اور میں ان سے پوچھتا رہا اس پرٹیکولر والے سے, ویسے اور بھی ملاقات ہے لیکن یہ پرٹیکولر حوالہ. دبئی میں جب مشرف صاحب تھے تو میں ان سے ملا, تو میں نے کیانی صاحب آرمی چیف تھے, تو میں ان سے پوچھتا رہا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ کیانی صاحب سے آپ کے ٹھیک تعلقات ہیں. جنرل مشرف صاحب جو ہے نا, میں جب سوال کروں تو آئیں بائیں شائیں کریں, ادھر ادھر ہو جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. کیمرے کے اوپر جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی, میں نے کہا جی کیا کیانی صاحب سے رابطے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں رابطے ہوتے ہیں, رابطے رہتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بعد میں جب کیمرہ آف ہوا تو مشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. I have many things to share. اعزاز ادھر ایک مجھے شعر آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے پلیز. وہ کہتے ہیں نا کہ تم ترک تعلق کا کسی سے ذکر نہ کرنا, جی ہاں, تم ترک تعلق کا کسی سے ذکر نہ کرنا, میں لوگوں سے کہہ دوں گا فرصت نہیں ملتی. واہ واہ واہ. تو چیمہ صاحب معاملہ یہ تھا کہ مشرف صاحب جب آخر پہ 18 اگست کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا ایز صدر, تو مشرف صاحب ایٹ دی 11th آور جب انہوں نے آرمی چیف ان کو تعینات کر دیا تو شروع میں ہی جنرل کیانی صاحب سے وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہوئے تھے.
تو پھر مشرف صاحب سے جب وہ ہاسپٹل گئے تھے تاریخی، آپ کو پتا ہے کورٹ سے جانے سے پہلے وہ ہاسپٹل چلے گئے تھے، تو میں اتفاق سے چیمہ صاحب ایک رات پہلے مشرف صاحب سے ملا تھا، اور آئی واز دا اونلی جرنلسٹ ہو ہیڈ میٹ ہم ود ان دیٹ ٹائم فریم، اس ایک رات پہلے. تو مشرف صاحب سے میں نے پھر چھیڑی یہ بات. یہ بیرسٹر سیف جو ہے نا آج کل وہ پی ٹی آئی میں، بیرسٹر سیف ادھر موجود تھے، ان کی موجودگی میں ہماری ملاقات ہوئی. تو بیرسٹر سیف صاحب کے سامنے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی جنرل کیانی کو آپ نے آرمی چیف کیوں تعینات کیا؟ تو یہاں پر نا وہ کھلے، انہوں نے کہا کہ اعزاز یہ بندہ جو آ کے نا میرے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھا رہتا تھا، کہتا ہے میں اسے جج ہی نہیں کر پایا، میں جو کچھ کہتا تھا یہ کہتا تھا یس سر، میں کہتا تھا کہ رات کے وقت آسمان پہ سورج نکلا ہوا یہ کہتا تھا یس سر، میں کہتا تھا دن نہیں رات ہے یہ کہتا تھا یس سر. تو کہتے ہیں یار وہ ادھر خاموش ہو کے بیٹھا رہتا تھا، مجھے تو پتہ نہیں لگا، تو میں اسے اسیس ہی نہیں کر سکا. مشرف صاحب نے ایڈمٹ کیا یہ کہ جنرل کیانی ایک خاموش طبع آدمی ہے، اور انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ وہ ان کو اسیس نہیں کر پائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مشرف صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں ہو واز دی بیسٹ آرمی چیف فار دی آرمی، مشرف صاحب آپ یا کیا نہیں؟ انہوں نے نو میچ. مشرف صاحب نے کہا نو میچ، آئی واز دی بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ. ٹھیک ہے. اچھا اعزاز، اب اسی بات کو اس میں نا ایک سبق ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اپنے باس کا بھی نہیں ہوتا جب وہ نہ رہے، یعنی کہ وہ اس کی ایک اپنی پاور ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ اسی طرح ہے کہ جب کوئی بادشاہ کا بیٹا آگے بادشاہ بنتا ہے تو فائنل اتھارٹی اس کی ہوتی ہے، باقی جو ہے یعنی کہ ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ ان کو سیس نہیں کر سکے، جب جنرل مشرف نے یہ طے کر لیا اور اناؤنس بھی ہو گیا کہ جنرل طارق مجید جو ہیں وہ چیئرمین بنیں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اور جنرل کیانی جو ہیں وہ آرمی چیف بنیں گے، تو ان کو جو ان کے قریبی رفقات ہیں انہوں نے اس بات کی ریئلائز کرائی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس بندے کو آپ نے آرمی چیف بنا دیا، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس کا چہرہ ایکسپریشن لیس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا بڑا ڈینجرس ڈیسیژن ہے، یعنی کہ آرمی چیف کی پوسٹ جو ہے یعنی کہ آپ بھی رہ چکے ہیں، یا یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آپ بھی کر چکے ہیں آگے نواز شریف کے ساتھ، تو یہ بندہ آپ کے لیے بھی کوئی اچھا کوئی ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا اس پہ جو ہے نا انہوں نے ریویو کیا فیصلے پہ. اب طے یہ ہوا کہ ہم جو ہے نا ایوان صدر میں اس ٹائم رہتے تھے، یا ایوان صدر میں آرمی ہاؤس میں بھی رہتے تھے، اور یہ ادھر بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم ادھر نا کوئی ڈنر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر نا ہم جنرل کیانی کو بھی بلاتے ہیں، جنرل طارق مجید کو بھی بلاتے ہیں، تو ادھر جو ہے ہم یہ بتا دیں گے کہ بھئی جو ہے نا ہم فیصلے کو ریویو کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا کوئی لوگوں کے یہ خیال ہے کہ جو جنرل کیانی ہیں ان کو یہ اطلاع مل گئی، ٹھیک، کہ ادھر فیصلہ ریویو ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جنرل مشرف ہیں ان کے کوئی ملٹری سیکرٹری جو ہیں انہوں نے اس ٹائم بتا دیا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یعنی ان کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ آ رہا ہے تو چلیں. میں جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ وہ ملیحہ لودھی صاحب نے بتایا کہ بھئی یعنی کہ وہ نہیں تاکہ اگلے بندے کو یاد رہے جی، ہاں تو نہیں، یعنی کہ یہ بھی ہے نا کہ بھئی یہ بندہ بن رہا ہے تو اگر یہ ہوگا اور میں نے کوئی اس پہ احسان کیا ہوگا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا. تو جنرل کیانی نے وہ ڈنر سکپ کیا. اچھا. اور انہوں نے اس طرح سکپ کیا کہ وہ دبئی چلے گئے. ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں اس ٹائم وہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے بھی کوئی یہ باتیں چل رہی تھی، وہ کوئی اسی طرح کا کوئی بہانہ کر کے وہ دبئی چلے گئے، لہذا وہ ڈنر نہ ہو سکا کہ جدھر وہ فیصلہ انہوں نے سنانا تھا جنرل مشرف نے ریویو ہو جائے. ہاں تو وہ ٹائم بائے کیا اور وہ جنرل کیانی جو ہے وہ آرمی چیف بن گئے. اچھا، اور بعد میں جب یہ ایک لیٹر سٹیج پہ کوئی سیولین انٹیلیجنس چیف تھے، تو میں نے جب ان کو کمپیریزن کے لیے کہا کہ اس ٹائم جنرل رحیل شریف اور جنرل کیانی تھے، کیانی چلے گئے تھے اور رحیل شریف تھے، اب ویسے بھی اس کے بعد رحیل شریف ہی آ رہے ہیں یعنی کہ ہماری جو لسٹ میں آ گئے. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ دونوں کو قریب سے دیکھا ہے، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے، تو کیا آپ کی رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میری بڑی نا ان پاپولر اوپینین ہوگی. میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا میں اگر آپ کو کہوں کہ جنرل رحیل شریف جو ہے وہ جنرل کیانی سے ہمارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اب یہ ہے کہ وہ کس انداز میں ان کو بہتر صبر کر رہے تھے، ان کا بھی یہ ایشو تھا. انہوں نے کہا جی کہ جنرل کیانی جو ہیں وہ اتنے ڈیپ تھے اور ان کا فیس اتنا ایکسپریشن لیس تھا کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو جنرل رحیل شریف ہیں ان کو غصہ آتا تھا یا جو بھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس طرح سے چیزیں اپنی پلان کر لیتے تھے. جنرل کیانی کے معاملے میں
وہ جو ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا کہ بلیک ہول آف انٹیلیجنس انفارمیشن، یعنی کہ ادھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے، یعنی کہ کوئی اندر ہی کوئی ان کے معاملات چل رہے ہوتے تھے جو آگے عیان نہیں ہوتے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، اب جنرل کیانی کی جب ریٹائرمنٹ ہوئی، پہلے تو انہوں نے ایکسٹینشن ان کی ہو گئی اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ آئی. ٹھیک ہے، جب ریٹائرمنٹ آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ بات ہے نومبر 2013 کی. ٹھیک ہے، اور اتفاق سے چیمہ صاحب میں ان دنوں جنرل کیانی کو دیکھتا بھی رہا، بڑے قریب سے دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا کہ ایکسپریشنز اور ان کا جو سٹائل تھا. تو جنرل کیانی صاحب جو ہیں ان کی بڑی خواہش تھی کہ جنرل راشد جو ہیں وہ بن جائیں، چیف بن جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنرل راشد کو جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگا دیا، اور جنرل راشد اس بات پہ بھی بڑے خوش تھے کہ یار چلو میں پروموٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو جنرل آپ کا خیال ہے نا خوش تھے، ادروائز وہ آرمی چیف اگر کینڈیڈیٹ ہو تو پہلی چوائس. میں یہ معلومات کی بنیاد پہ عمر بتا رہا ہوں کہ اس وقت وہ جو لوگوں سے مل رہے تھے نا تو ان کے گھر پہ ایک دربار لگا تھا. ٹھیک ہے، جو لوگ مبارکبادیں دینے آ رہے تھے نا، تو مبارکبادوں والوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا چلے جاؤ بھائی میں چیف نہیں بن سکا. نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آرمی چیف تعینات ہو جاتا ہے نا، تو جو جنرلز کالونی ہے نا پنڈی کی، تو جہاں پہ ان کے ایریا میں جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں تمام لیفٹیننٹ جنرل یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس گھر کے باہر رش لگ جاتا ہے. سارے افسران اور ان کی فیملیز آ جاتی ہیں مبارکباد دینے کی آرمی چیف، اور یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت جو کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یار چلے اللہ نے کرم کیا میں جنرل تو ہو گیا. ٹھیک ہے، آرمی چیف نہیں بن سکا لیکن میں جنرل. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ خوش تھے، ایون ان کی یونٹ بھی پریشان تھی. ظاہر ہے وہ بلوچ ریجمنٹ سے تھے، یہ جنرل باجوہ جو ہیں یہ بھی بلوچ ریجمنٹ سے ہیں. ایون یہ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ بھی تھے. ایک ہوتا ہے نا ایک آپ کو یونٹ کے لحاظ سے ایک آپ کی ریلیونس بنتی ہے کہ ہماری یونٹ کا آدمی جو ہے وہ چیف بن رہا ہے، تو ایون یہ بھی سیڈ تھے کہ وہ چیف نہیں بن سکے. تو اس وقت جو ہے وہ جنرل ہارون اسلم سینئر تھے، ان کو نظر انداز کیا گیا، اور راحیل شریف جو ہیں ان کو آرمی چیف تعینات کیا گیا. اور آپ کو ذرا تھوڑا سا کوئکلی ایک بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو تعینات کرتے ہوئے جنرل علی کلی خان کو ریجیکٹ کیا تھا، نظر انداز کیا تھا. علی کلی خان پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور ابھی نواز شریف اور ان کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں. ہارون اسلم صاحب کو ریجیکٹ کیا تھا، مسترد کیا تھا، اور راحیل شریف کو لگا دیا ہوا تھا. اور ہارون اسلم جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نواز شریف کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب کمپیریزن ہے. تو آگے چلتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب جب ریٹائر ہونے لگے تو ایک تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے، ایکسٹینشن نہیں ہوئی، بڑی بھرپور کوششیں کی. اچھا، راحیل شریف صاحب کا نا ایک اورا بنایا گیا، اور یہ اورا بنانے میں چیمہ صاحب آپ کے ایک جٹ بھائی کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا، اور وہ ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب. جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ میری ایک ملاقات ہے، اور وہ ملاقات جو ہے نا مجھے کوئی اتنی یعنی کہ میری یادگار نہیں ہے، لیکن کوئی ہماری کوئی تلخی نہیں ہوئی. بڑے اچھے، اس وقت یہ آرمی چیف بننے کا فیصلہ ہو رہا تھا. انہوں نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی؟ نہیں، مجھے بہت اچھے طریقے سے ملے. اچھا، چیمہ صاحب مجھے بہت اچھے طریقے سے ملے، بلکہ انہوں نے مجھے ریکگنائز کیا. ابھی وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور یہ وہ دن تھے کہ جب آرمی چیف بننے کا فیصلہ ہو رہا ہے اور جنرل کیانی آرمی چیف ہے. نسٹ میں ایک پروگرام تھا، وہاں پر میں گیا تو میں کوریڈور میں نکلا تو جرنلسٹ ہوتا ہے نا کہ خبر کی تلاش میں ادھر ادھر جو ہے نا وہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ شروع کے جو بندے ہیں ان میں سے کوئی نظر آ جائے. تو اچانک راحیل شریف صاحب نا میری ان پہ نظر پڑی، تو جسے کہتے ہیں آنکھیں ایک دوسرے سے ملنا، تو یہ اکیلے ہی تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. تو یہ میری طرف بڑے، انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اینڈ ہی ریکگنائزڈ می، اور گپ شپ میں نے سر بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تو سر کیا صورتحال ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ تو انہیں خود بھی اس وقت احساس نہیں تھا کہ یہ آرمی چیف بن جائیں گے راحیل شریف صاحب. تو مجھے کہتے ہیں نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، دیکھو میرا جو بھائی ہے اس نے بہت بڑی قربانی دی، اور نو ڈاؤٹ ان کے بھائی نے قربانی دی. ان کا جو ایک سورس آف انٹروڈکشن زیادہ بھائی تھا، اور چیمہ صاحب شبیر شریف شہید ہیں جی، اور شبیر جی. تو میری پہلی ملاقات ہوئی تو وہ اپنے بھائی کا بار بار ذکر کر رہے تھے، لیکن میرے لیے تھوڑی سی یہ تھی کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، شہادت ایک بہت بڑی یعنی کہ بات ہے، اور ان کا بھائی ہے، اس کے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنے بھائی کا انٹروڈکشن بہت زیادہ کروا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے پاس اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بتانے کے لیے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ میں کوئی امپریس نہیں ہوں. لیکن اگلے چند دنوں میں پتہ لگا کہ وہ تو آرمی چیف بن گئے. تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو چند دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں بھی ایک قسم کا ان کو ڈسکارڈ کر چکا تھا کہ یار یہ تو. اچھا، راحیل شریف کے کیس میں بھی جو میاں نواز شریف نے بات کی، جو انہوں نے اس ٹائم
جب انہوں نے اعلان کیا جس طرح وہ جنرل مشرف کے کیس میں مری جا رہے تھے نا تو انہوں نے کیا 10 ہوئے کنوں بنانا ہے یا کیا نام. تو اس کیس میں وہ پرائم منسٹر آف ہاؤس سے پنجاب ہاؤس جا رہے تھے. ٹھیک. تو ساتھ انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے دو اپنے یارغار, ایک پرویز رشید صاحب اور دوسرے خواجہ آصف صاحب. ایک تو ان کو بھی انہوں نے فوری طور پہ بیج لگائے. انہوں نے کہا کہ بھائی خواجہ آصف صاحب کو کہ جا تجھے وزیر دفاع بنایا کہ ان کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا دفاع کا. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم کو ذرا ٹینشن بھی بڑھ رہی تھی اور کوئی سپریم کورٹ میں بھی پیش ہونا تھا وزیر دفاع نے, چونکہ پہلے جو ہے نواز شریف جو ہے ان کے پاس اپنے پاس پورٹ فولیو تھا, تو اب کوئی ادھر پیشی کا معاملہ تھا تو لہذا وہ وزیر دفاع بن گئے. ٹھیک بات. تو پرویز رشید جو ہیں انہوں نے کہا کہ جا تینوں وزیر قانون بنایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کا بھی کوئی وزارت قانون کے ساتھ کوئی دور کا تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے LLB کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کوئی اس ٹائم کوئی ضرورتیں تھیں کہ جس کے تحت ان کو یہ اضافی عہدے بھی دیے گئے. اور ساتھ انہوں نے تیسرا یہ بتایا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے جنرل رئیس شریف کو آرمی چیف بنایا. ٹھیک ہے. کہ درویش کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی خود ہی کی. انہوں نے کہا جی کہ میں اس لیے ان کو آرمی چیف بنایا ہے کہ جو دوسرے ہیں نا ان کی سفارشیں بڑی آ رہی تھیں. جس طرح مشرف کے کیس میں جو مشرف کہتا ہے کہ بھائی مجھے نواز شریف نے کہا کہ آپ کی کوئی سفارش نہیں آئی تھی, تو جنرل رحیل شریف کے کیس میں بھی جو وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس لیے ان کو چنا ہے کہ ان کی کوئی انہوں نے کوئی سفارش نہیں کرائی. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. اچھا آپ چیمہ صاحب ایک کمنٹ وہ آپ کی جٹ برادری کا ہے نا پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ رحیل شریف صاحب اگر دیکھیں نا انٹلیکچولی کوئی اتنے بڑے ساؤنڈ آدمی نہیں تھے, لیکن ان کو میڈیا میں ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا اور ایک جسے کہتے ہیں نا لارجر دین لائف کریکٹر. اور یہ کریکٹر جو ہے نا یہ پیش کرنے کا جو سہرا جو آتا ہے نا وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب نے یہ کارنامہ کیا کہ جی یہ تو ایک بہت بڑی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں المیہ دیکھیں کہ 2014 کو 16 دسمبر 2014 کو جس دن وہاں پر ہو رہا تھا پشاور میں آرمی پبلک سکول کے بچوں کے اوپر جس دن اٹیک ہو رہا تھا, اس دن جنرل صاحب کے نام پر سینکڑوں ایکڑ جو اراضی ہے وہ ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہی تھی اور وہ ان کی ٹرانسفر کروا رہے تھے. ہی واز بزی ان گیٹنگ دا لینڈ جو کہ ان کو ملی, اور اس کے بارے میں بڑی باتیں بھی آئیں. اور باقی اور بھی بہت سارے یہ جو آپ نے سیرے کی بات کی ہے نا, جی ہاں, کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی, جی ہاں, وہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہمارے ایک ٹیچر تھے محمود صاحب, تو وہ بات ہو رہی تھی ہیر رانجھا کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہیر رانجھا کے علاوہ کسی نے کوئی عشق نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ سب کو بیان کرنے کے لیے وارث شاہ نہیں ملے. تو یہ وارث شاہ ہے, عاصم سلیم باجوہ وارث شاہ ہے. ہاں, تو لہذا ان کو نہیں دیکھیں نا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ پرسیپشن, وہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی, بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا پاور کیا ہے, پاور از اے پرسیپشن, کس کے پاس پاور ہے. ٹھیک بات. تو جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ واقعی جو ہے نا وہ کوئی ایسے میرے اہل ان کو کسی نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی, ریئلٹی نہ سامنے کہ جو آپ کا ایک بت بنا ہوا ہے یہ لوگوں کی نظر میں ٹوٹ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ ایک ایسا بت تھا کہ جو آرمی نے ایک تخلیق کیا تھا, اور اس کا پورا کمال تھا کہ عاصم باجوہ صاحب. اچھا, اور عاصم باجوہ صاحب, میں چیمہ صاحب آپ کو بتاؤں ذاتی طور پہ بڑے ٹیلنٹڈ آدمی تھے, بہت زیادہ نہیں, انہوں نے ISPR کو بہت پروموٹ کیا ہے. اگر آپ ان کے کنٹیکسٹ میں بات کریں, ہمیں کوئی ہو سکتا ہے کوئی اعتراض ہو, لیکن انہوں نے ISPR کو ایک فیس لفٹنگ کی ہے, باقاعدہ اس کو ایک نیا امیج دیا ہے. یعنی کہ یہ اب ایسے ہی ہے کہ جیسے ISPR بیفور اینڈ آفٹر عاصم سلیم باجوہ. جی, لیکن چیمہ صاحب مجھے تو اس بات پہ اختلاف ہے, کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب فلموں میں لے آئے اور چیزوں میں لے آئے جو کہ ملٹری کا کام نہیں تھا, گانے ریلیز ہونے لگ پڑے, یہ کام نہیں ہے فوج کا. خیر کمنگ آپ جو ہے نا, نہیں خیر والی بات تو نہیں ہے نا, اس میں ISPR DGs کے اوپر آپ نے جٹ کی بات کی ہے, ذرا تھوڑا سا مجھے جواب دینے دیں. اس میں یہ ہے کہ اب یہ ہے نا کہ یہ ایک ہمارا پرسپیکٹیو ہے. اب اگر آپ ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹریٹزم ختم ہو رہی ہے, لوگ جو ہیں ان کو ایک حب الوطنی والا ایلیمنٹ جو ہے نہیں ہے, تو لہٰذا آپ کلچرل سائڈ پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں, کوئی ایسی فلمیں بنائیں کہ جس میں نیشنلزم پروموٹ ہو.
ٹھیک ہے. تو یہ نہیں وہ مرکز فلمیں آئی ایس پی آر نے تو نہیں بنانی نا, نہیں, یہی تو مسئلہ ہے. آئی ایس پی آر جو ہے, آئی ایس پی آر خیر چیمہ صاحب ہم کہیں اور چلے جائیں گے, میں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. میں ایک پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ وہ ان کا اس چیز کو دیکھنے کا کیا انداز ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا جو بھی انداز ہو, لیکن بعد میں جو ان کا جو رول تھا وہ ہمارے دوست احمد نورانی صاحب نے پاپا جانس کی شکل میں وہ سارا لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح یہ عہدے پہ رہ کے کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور کیا کیا انہوں نے کام کیے ہیں. اور چیمہ صاحب ان کے اوپر جو الزامات کا والیوم ہے نا, اگر آپ اس والیوم کو کیلکولیٹ کریں تو نواز شریف اور آصف زرداری پر جو الزامات لگتے ہیں اس سے زیادہ ہے ان پر جو الزامات لگے ہوئے ہیں, پیسوں کا والیوم اگر ملائیں تو. خیر جو بھی ہے یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. اب آ گئے راحیل شریف صاحب کی مدت اینڈ ہوئی تو اب آگے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. اب یہ بتائیں نا, یہ جو 4 باتیں, کچھ تھوڑی باتیں میں بھی بتاتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی, سب سے اہم بات. تو میں اس پہ آغاز کرتا ہوں, فلور میں کھولتا ہوں کیونکہ آپ کی جٹ برادری ہے, آپ پھر کو تھوڑا رکھیں گے نا. میری تو جٹ برادری نہیں ہے, میں تو بات کروں گا. آپ نے اگلی دفعہ بات نہیں کرنی. نہیں میں بات انشاءاللہ کریں گے ہم. ہوا یہ چیمہ صاحب کے جو جنرل باجوہ ہیں نا, یہ بڑے فوج میں تھرو آؤٹ جانے جاتے تھے کہ بڑا ایک پرو ڈیموکریٹک شخص, آئین کی بات ماننے والا, سویلین سپریمیسی کا حامی, ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کو پتا تھا کہ یہ جو سچویشن کیا بن رہی ہے. 2014 کا جب دھرنا ہوا تو یہ نواز شریف صاحب کی نظروں میں پہلی دفعہ 2014 کے دھرنے میں آئے. کیسے؟ وہ ایسے آئے کہ جب کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی, جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈرز کانفرنس کی سربراہی کر رہے تھے, تو ہی واز دا مین ہو آبجیکٹڈ کہ یہ دھرنے نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو باتیں تھیں یہ نواز شریف صاحب تک مختلف ذرائع سے پہنچیں. ایک تو انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے پہنچی جو کہ آفتاب سلطان اس وقت ہیڈ کر رہے تھے. ایک اور ذریعہ بھی تھا, وہ تھے سینیٹر عرفان صدیقی. سینیٹر عرفان صدیقی جو کہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں, یہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریب تھے, اور یہ اتفاق سے پنڈی میں جس کالج میں پڑھاتے رہے اس کالج میں جو جنرل قمر باجوہ ہیں یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے, ٹھیک ہے. اور اتفاق سے یہ جو عاصم منیر ہے نا, جو ابھی جن کی بات جو آرمی چیف کے حوالے سے سینیئرٹی میں ہے, تو وہ بھی ان کے شاگرد ہیں. اینی ہاؤ, تو انہوں نے جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بھی اس طرح میں تو اس بات پہ خوش نہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات نواز شریف صاحب کو بتائی, اور پھر عرفان صدیقی صاحب آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب کا ذہن بناتے تھے. اچھا, نواز شریف صاحب کا جناب قمر باجوہ کے جو سسر ہیں میجر جنرل اعجاز امجد, ان سے بھی ایک پرانا تعلق تھا, ایک ریلیشن تھا. ماضی میں کسی دور میں یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے کسی شعبے کے سربراہ تھے, کوئی اس طرح کا. اور یہ جنرل بیگ کے بھی پی ایس او بھی تھے نا, جنرل بیگ کے پی ایس او تھے. بالکل بالکل بالکل, آپ نے بڑے ٹائملی یاد کرائی. تو چیمہ صاحب جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جو ابصار عالم صاحب ہیں, ابصار عالم صاحب سے بھی ان کا کوئی ریلیشن تھا یا کوئی کسی حوالے سے ان کا کوئی تعلق تھا, اور ان کا بھی ایک رول تھا کہ ان کو آرمی چیف تعینات کرانے کے لیے ان کا بھی ایک جو ہے نا کردار ادا کیا گیا تھا. تو خیر, تو سب لوگوں نے جو ہے نا ایک پرو ڈیموکریسی جنرل کے لیے ایفرٹ کی اور وہ لگ گیا, وہ لگ گئے. ٹھیک ہے, آگے کیا ہوا ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کیونکہ ابھی وہ سرونگ ہے, ابھی تو ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہے. باقی چیزیں ان کے کنٹرول میں اتنی نہیں رہی, پھر انہوں نے وہ اسی رنگ میں رنگے گئے. تو یہ ہے کہ جو بھی ہے وضاحتیں جو بھی ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے. اس سارے عمل میں, اس سارے عرصے میں کیا کچھ ہوتا رہا. نہیں, ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو رول ہے ایز آرمی چیف, انہوں نے پاکستان کی آرمی میں کیا رول پلے کیا, پاکستان کی پالیٹکس میں ان کا کیا کردار رہا, اور پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ ساتھ ریجنل جو پالیٹکس ہے ان میں بھی ان کا ایک رول رہا ہے. اس پہ ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام وعدہ رہا کے کریں گے, اور انہی دنوں میں کرتے ہیں. یہ ویسے بتانے کی کیا ضرورت ہے, اس طرح کی باتیں جو ہے نا ٹائم پر جا کے کر جاتے ہیں. نہیں بس ٹھیک ہے, کر لیں گے. تو ناظرین, آج کا آپ نے پروگرام سنا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا.
تو اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. آپ کے فیڈ بیک سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, ہم بھی زیادہ تیاری کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.